बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज रात 12 बजे के बाद 26 मार्च हो गई। इमरान खान ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जो जलसा किया वो छठा जलसा था और इसने पिछले जो रिकॉर्ड थे वो भी तोड़ दिए, इसलिए कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद कंटेनर लगाए गए थे, रास्ते बंद किए गए, लोगों को रोका गया, सैकड़ों की तादाद नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया। वो कारकुन जो एक्टिव थे उनको गिरफ़्तार करके किसी नामालूम जगह पे रखा हुआ है। इसके बावजूद कि नेट भी बंद था, वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से भी सख्त इंतज़ामात थे, किसी को आने जाने के लिए भी बड़ी रुकावट थी। लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में माजी में भी जलसे होते रहे इमरान खान के, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, लेकिन उसमें इतनी रुकावटें नहीं थी। इस जलसे को इसलिए तारीख़ी भी कह सकते हैं और इसलिए सबसे बड़ा भी कह सकते हैं कि इतनी सख्ती के बावजूद कि पूरी रियासत की जो ताकत थी वो इस वक्त मीनार पाकिस्तान में इमरान खान के जलसे को रोकने के लिए पूरे पाकिस्तान से लोगों को गिरफ़्तार कर रही थी। और जो पुलिस थी, जो वफाकी हुकूमत थी, जो निगरान पंजाब की हुकूमत है, उसकी अपनी एक ताकत, अपनी एक अकड़ थी। और जितनी भी जो सोर्सेज थे इस जलसे को नाकाम बनाने के लिए पिछले कई दिनों से जारी थे, इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में ये जलसा हुआ और कामयाब हुआ। और इसमें इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने, यानी ये सारी चीज़ें थी, धमकियाँ भी थी, ख़तरात भी थे। ये कहा जा रहा था कि जो खुदा ना करे कि कुछ ऐसे लोगों को टारगेट भी दिया गया हुआ था कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है या तशद्दुद करना है, शेलिंग करनी है, कहीं ना कहीं से फड्डा करके लोगों को इश्तियाल दिलाना है, और ताकि ये नाकाम हो, बदनाम हो। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान का जो जलसा था वही कामयाब नहीं हुआ, बल्कि इमरान खान की जो अपनी ना हारने वाली जो उसकी आदत है, जो आखिरी बॉल तक खेलने वाला जो अज़म है, उस अज़म को भी उन्होंने ज़िंदा किया। तकरीर का जब आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान की जितनी मीडिया थी, जिसमें बोल और ARY भी शामिल थे, किसी एक चैनल ने भी इमरान खान की तकरीर को लाइव नहीं सुनाया। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो इमरान खान से नफ़रत करते हैं, जो ये चाहते हैं कि ये जलसा जो है नाकाम हो और इमरान खान इस सियासत से आउट हो, वो अभी तक अपने उसी मौक़िफ़ पे, अपने उसी बात पे डटे हुए हैं। और तमाम चैनल्स ऐसे ही इंडिया की वो ख़बरें दे रहे थे कि मोदी जो है वो उसने 6 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसरों को गवर्नर लगा दिया, फलाना कर दिया, ये कर दिया, इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ बहुत बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पे जगह जगह मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के जो प्लेटफार्म है उससे लाइव था और हमने भी पूरा जलसा लाइव देखा। इमरान खान ने अपनी तकरीर का आगाज़ हस्बे रवायत अपने तमाम तर जो उस पर जुल्म जबर और जो रजीम चेंज के से लेकर अब तक जो कुछ होता रहा वो सारे का सारा उन्होंने बताया कि उनके इस वक्त तक 2000 से ज़्यादा कारकुन जो है वो गिरफ़्तार हैं। रास्ते में कंटेनर लगे हुए थे। किस तरह से इस ग़ुलाम कौम के इस ग़ुलाम हुक्मरानों ने अपनी जो सोच थी, जो फस्तायत थी, जो फाशिस्ट किस्म का जो उनका नज़रिया था, उसको परवान चढ़ाने के लिए क्या से क्या नहीं किया। इमरान खान ने ग़ुलामी से आगाज़ किया कि ग़ुलाम कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती और ग़ुलाम कौम कभी अच्छा काम नहीं कर सकती। उनका मतलब कौम का ये था कि ये जो मुसल्लत किया हुआ हमारे ऊपर हुक्मरानों का एक टोला है, ये मुकम्मल तौर पर ग़ुलाम है और तरक्की के लिए आज़ाद ख़्याल होना, आज़ाद सोच होना और आज़ादी चाहिए होती है। जिस कौम की जो कौम आज़ाद नहीं होती उसकी किसी भी जगह पे कदर नहीं होती और वो इसी तरह से फाशिस्ट किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके अपने लोगों पे जुल्म जबर करके उन्हें डराती है। इमरान खान ने आज़ाद मुल्कों की बहुत सी मिसाल दी कि जो दुनिया में मौजूद मुल्क हैं उनमें कब्ज़ा ग्रुप नहीं होते,
قبضہ مافیا نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہاں رول آف لا ہے اور وہاں پہ قانون امیر اور غریب کے لیے، کمزور اور طاقتور کے لیے ایک جیسا ہے۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے، یہاں پہ کمزور کے لیے قانون الگ ہے اور جو طاقتور ہے اس کے لیے قانون الگ ہے۔ یہاں پہ قبضہ گروپس ہیں اور جو قبضہ کر کے نہ صرف لوگوں کو ڈراتے ہیں بلکہ ملک پہ بھی مسلط ہیں۔ عمران خان نے آگے بتایا کہ سنچری تو وہ کر گئے، انہوں نے کہا کہ 150 سے کراس کر چکا ہوں، میرے اوپر جو FIRs ہیں اس میں سے 40 FIR ایسی ہیں جو دہشت گردی کے نام پہ میرے اوپر کاٹی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ توہین مذہب کے حوالے سے بھی ہے، توہین عدالت کا بھی کیس ہے، اور اس طرح سے کر کے 150 FIR مجھ پہ کاٹی گئی۔ سندھ کا حوالہ دیتے انہوں نے کہا کہ سندھ کے اندر بھی ظلم و جبر جو ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ڈرا کر ظلم کر کے جو حکمران ہے یا جو وہاں پہ زرداری کی حکومت ہے انہوں نے اپنے آپ کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اگر وہاں پہ رول آف لا ہو تو یہ لوگ کبھی بھی اتنی دیر تک اس ملک پہ قابض نہ رہ سکیں۔ آگے انہوں نے پھر روٹین سے بات کی کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا اس میں کوئی بھی کسی قسم کی پالیسی نہیں بن سکتی، اور وہاں پہ نہ کوئی کاروباری شخص آ سکتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ایسی امن یا پھر حالات بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ناانصافی کا نہیں، جبکہ ہمارے ملک میں چاروں طرف ناانصافی ہی ناانصافی ہے۔ انہوں نے 25 مئی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 25 مئی جب ہم ریلی لے کے آ رہے تھے تو ہمارے جو کارکن تھے، خواتین تھی، بچے تھے، ان پہ کیسے ظلم کیا گیا، اور اس دن بھی میں نے جان بوجھ کر اس ریلی کو مؤخر کیا، لوگوں کو واپس جانے کا کہا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہاں پہ خون خرابہ ہوگا اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ اسی طرح کا کوئی حالات پیدا ہوں تاکہ ہم عمران خان کو غدار کہہ کر یا اسے کسی نہ کسی طرح سے ایلیمنیٹ کریں۔ 8 مارچ کا حوالہ بھی انہوں نے دیا کہ 8 مارچ کو کس طرح سے الیکشن کی جو ریلی تھی، جو میں نے الیکشن مہم کے آغاز کے لیے اپنے زمان پارک سے نکالنی تھی، انہوں نے اس پہ کس طرح سے ظلم کیا، کیا بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی بات کے وہ وہاں پہ آئے، اور ہم تیاری کر رہے تھے کہ ہم داتا دربار جائیں گے اور وہاں سے اپنی ریلی کا اور انتخابی مہم کا آغاز کریں گے، لیکن فاسسٹ حکومت نے وہاں پہ بھی ہمارے اوپر ظلم کیے۔ وہ بھی سب آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے دعویٰ بولا اور کیا کیا ہمارے ساتھ ہوتا رہا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ظاہر سی بات ہے یہ جو حکومت ہے اس کا مقصد اس ملک کے اندر الیکشن کروانا نہیں بلکہ الیکشن روکنا ہے، اور عمران خان سے جان چھڑانی ہے کیونکہ یہ شکست سے ڈر چکے ہیں۔ 14 مارچ کا بھی حوالہ نے دیا کہ میرے گھر میں کس طرح سے دعویٰ بولا گیا اور وہاں پہ جو مار داڑ ہوئی، پولیس تھی، رینجرز تھی، یہ ساری چیزیں میرے گھر میں بھیجی گئیں، اور 26 گھنٹے تک مجھے جو وہاں پہ زمان پارک کے اندر میدان جنگ بنا رہا۔ میرے پاس بیل تھی 18 تاریخ کی، میں پیش ہونا چاہ رہا تھا اسلام آباد میں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کسی قسم کی کوئی بات نہ سنی اور وہ اسی طرح سے ظلم کرتے رہے۔ 18 مارچ وہ کہتے ہیں کہ میں جب نکلا زمان پارک سے تو وہ جو کچھ ہوا راستے میں وہ سارا ناظرین آپ کو پتہ ہے۔ آگے چل کر انہوں نے یہ کہا کہ ملک میں جنگل کا قانون ہے، اور جس ملک میں آئین اور قانون نہ ہو اور وہاں پہ اسی طرح سے فسطائیت ہوتی ہے، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، لیکن انہوں نے اس آئین کو روند کر اپنی مرضی سے چیف الیکشن کمشنر نے جو فیصلہ دیا وہ کسی آئین اور کسی قانون کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اپنی ایک ہردرمی اور اپنی جو چودراہٹ تھی اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے بالکل آئین کو بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے اس ملک میں بالکل غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر فیصلے شروع کر دیے۔ عمران خان الیکشن میں آئے گا تو ہمارے لیے مصیبت بنے گی، ہم ہار جائیں گے اور یہ جیتے گا، اس خوف سے انہوں نے اس ملک کے اندر جو ظلم و بربریت کا نظام ہے وہ قائم رکھا ہوا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے اپنے سارے جو لیگل لوگ ہیں، جو لیگل ہمارے وکلا ہیں، ان سے بھی مشورہ کیا ہے اور ہم سارے ایک ہیں۔ آج اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ ملک دوبارہ کبھی نہیں اٹھے گا اور اس ملک میں کبھی بھی قانون کی حکمرانی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو تو ہمیں سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔
اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو آج کل سستے آٹے کے نام سے ظلم ہو رہا ہے اور جس طرح سے غریب اس آٹے کے لیے مر رہے ہیں اور جان دے رہے ہیں، یہ ایک غربت کا اور عزت نفس کے ساتھ کھیلنے کا بھیانک مذاق ہے۔ آخر میں انہوں نے 10 نکات پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر اگر ہماری حکومت آتی ہے تو اس دلدل سے ملک کو کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ میرے پاس ایک پروگرام ہے، لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس کوئی پروگرام نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر الیکشن ستمبر میں ہوں گے، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت تک کیا ملک بہتر ہو جائے گا یا کیا حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ جو 10 نکات ہیں اس میں سے انہوں نے کہا کہ پہلے نمبر پہ ہمارے ملک کے اندر جو رول آف لا ہے اس کو لانا ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی، کمزور کے لیے اور طاقتور کے لیے ایک جیسا قانون اس ملک میں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں جو 18,000 پاکستانی ڈاکٹر ہیں امریکہ کے اندر، ان کی جو ورتھ ہے وہ 200 ارب ڈالر ہے۔ یعنی 18,000 ڈاکٹر پاکستانی جو امریکہ میں سروسز دے رہے ہیں ان کی ورتھ 200 ارب ڈالر ہے، جبکہ ہمیں ٹوٹل 6 ارب ڈالر بھیک مانگنے کے لیے بار بار ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ امریکہ میں 10 ڈاکٹر جو ہیں ان کی ٹوٹل جو ورتھ ہے وہ 25 ارب ڈالر ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنی امیر لوگ ہیں ہمارے، لیکن وہ بے بس ہیں، وہ رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے اس ملک میں نہیں آ رہے۔ نمبر 2 نے کہا کہ ہمارے جو ایکسپورٹر ہیں ہم ان کو وی آئی پی بنائیں گے اور ان کو سہولت دیں گے، اور ایکسپورٹ کرنے کی جو جتنی بھی آسانیاں ہیں وہ ان کو مہیا کریں گے، تاکہ ہمارے ملک کے اندر ڈالر زیادہ سے زیادہ آئے اور اس طرح سے ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آئی ٹی کے اندر بھی ہم بہت بڑا جو ترقی ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی ہمارے ملک میں ڈالر آ سکتے ہیں۔ نمبر 3 انہوں نے کہا کہ ٹورزم جو پہلے بھی ہمارا پروگرام تھا، اس پہ ہماری حکومت چلی گئی اس لیے کام نہیں کر سکے۔ ٹورزم سے بہت اس ملک کے اندر ریونیو آ سکتا ہے، اور اس انڈسٹری کو ہم بہت حد تک آگے کریں گے، اور اس سے ہماری ملک میں جو حالات خراب ہیں، جو ریونیو کم ہے، جو پیسے ہم پائی کے لیے بھیک مانگتے ہیں، وہ ہم خود سے جنریٹ کریں گے۔ چوتھے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ معدنیات اور منرل جو ہمارا ملک ہے اس سے مالا مال ہے، ہم ابھی تک اس طرف نہیں گئے، اور معدنیات اور اس طرح کی جو قدرت کی طرف سے جو ہمیں نعمتیں حاصل ہیں ان کو حاصل کر کے ان سے فائدہ اٹھا کر ملک کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اسمال انڈسٹری کا 5ویں نمبر پر انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بھی میں نے شروع کی تھی لیکن اس دفعہ وہ بند ہو گئی ہے۔ بہت بڑا سکوپ ہے ہمارے ملک کے اندر، زراعت کی پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے اور بڑھائیں گے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر یہ غربت اور یہ آٹا اور یہ جو مہنگائی ہے اس میں کمی آئے گی۔ 7ویں نمبر پر انہوں نے کہا کہ جیسے پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، یہ ملک کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کی ریکنسٹرکشننگ ہوگی، تاکہ یہ جو خسارے میں جا رہے ہیں ہم، یہ ان کو ملک کے خزانے سے جیب سے پیسہ دینا پڑتا ہے، ان کو ریکنسٹرکٹ کریں گے دوبارہ سے تاکہ یہ بہتر منافع بخش ادارے بن جائیں اور ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوں۔ 8ویں نمبر پہ انہوں نے کہا کہ ٹیکس، ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام میں سے صرف 25 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ بھی ٹیکس پورا نہیں دیتے۔ 25 لاکھ لوگ بھی ٹیکس آدھے سے بھی کم دیتے ہیں۔ ہم نے اس پہ پہلے بھی کام کیا تھا اور اب پھر سے شروع کریں گے، اور یہ اگر دوبارہ سے ملک کے اندر اگر ہم ٹیکس کلیکشن بھی ہماری صحیح ہو جائے تو ہم بہت حد تک آدھے سے زیادہ جو مسائل ہیں اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ 9ویں نمبر پہ ان کا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ منی لانڈرنگ اور چوری کو، پیسے کو ہم کنٹرول کریں گے، کیونکہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں وہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر کے ملک میں، چاہے دبئی ہو، یورپ ہو، ان ملکوں میں وہ پلاٹ لیتے ہیں، زمینیں لیتے ہیں، گھر لیتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، منی لانڈرنگ، چوری کے پیسے کو یہاں سے باہر بھیجتے ہیں۔ اس کو بھی ہم کنٹرول کریں گے اور اس سے بھی ملک کو فائدہ ہوگا۔ 10ویں نمبر پہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے شروع کیا تھا 10 لاکھ تک کا علاج غریب مفت کروا سکتا تھا، لیکن موجودہ حکومت نے بند کر کے غریبوں کو پھر سے مشکل میں ڈال دیا، اور جن کی آمدن کمزور ہے، آمدنی کم ہے، ان کے لیے مزید مسائل ہیں۔ لیکن ہمارا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ کم آمدنی والوں کو ہم اس طرح سے پروگرام ترتیب دیں گے کہ ان کو اس آمدن کے حساب سے ان کے پیسے ان کو باعزت طریقے سے دیے جائیں گے۔ عمران خان کا جو جلسہ تھا آج، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھا، اس میں ان گنت آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ تھے، پورا پنجاب اگر نکل آیا تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود کہ میڈیا نے نہیں دکھایا، اس کے باوجود کہ رکاوٹ
رکاوٹیں تھیں اور بہت سے ایسے مسائل تھے وہاں پہ، نیٹ کی سہولت نہیں تھی، بند تھی، لائٹ بند کر دی تھی، اور اس کے باوجود بھی لوگ بچوں کو لے کر، خواتین کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی، اور یہ کہا جائے کہ یہ ریکارڈ جلسہ تھا، اور اس ظلم کے اندر اس ریاست کی طاقت کے ٹکر کے ساتھ یہ جو اجتماع ہوا، جلسہ ہوا آج مینار پاکستان میں، اس نے ماضی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ دیکھتے ہیں اس آج کے جلسے سے اسٹیبلشمنٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اور یہاں پہ جو مسلط شدہ رجیم چینج کے بعد پی ڈی ایم کا جو جتھا ہے، کیا اس کے رویوں میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پٹیشن دائر کر دی ہے، آئین کی جو خلاف ورزی کی گئی ہے اور جو الیکشن ڈیلے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ انشاءاللہ منڈے والے دن سے ہائرنگ شروع ہوگی، اور اس سے پتہ چلے گا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ اگر رول آف لا ہوا اور سارے وکلا اور ساری عوام نے اگر سپریم کورٹ کا ساتھ دیا اور ہم سپریم کورٹ اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر اس ملک کو انشاءاللہ ہم اس دلدل سے نکالیں گے، سخت فیصلے لیں گے اور اس کو پھر تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اگر یہ رول آف لا اسی طرح سے ناکام ہوا اور یہ لوگ جنہوں نے آئین کو توڑا ہے، جو اس قانون کو اپنے پاؤں کے تلے رونتے ہیں، طاقتور لوگ ہیں، اگر یہ کامیاب ہوئے تو پھر اس ملک میں کبھی بھی بہتری نہیں آ سکتی، اور پھر یہ جو جتھا ہے یہ اپنی مرضی کرتا رہے گا۔ اقبال جنجو کو اگلی ڈیولپمنٹ تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔